अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, पीपल्स पार्टी की है या फिर किसी और की? ये तासुर क्यों मजबूत हो रहा है कि नून लीग के पास इख्तियार तो है मगर इख्तियार नहीं है। इतना भी इख्तियार नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी की टीम को खिला सकें। वज़ीर ख़जाना अपनी मर्ज़ी का मिला है, ना ही वज़ीर दाखिला। अब सवाल ये है कि ऐसी हुकूमत लेने का मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा क्या हो रहा है, जिसकी ओनरशिप इत्तेहादी तो दूर, अपनी जमात के सीनियर लोग भी लेने को तैयार नहीं। आम इंतखाबात में हारने वाले लीगी रहनुमाओं का जहाँ ये एतराज़ है कि हुकूमत में गैर सियासी अफराद को शामिल नहीं करना चाहिए, वहीं वो ये बात भी करते हैं कि यही लोग हुकूमत चलने की जमानत भी हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 2 चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। एक ये है कि हुकूमती मामलात कंट्रोल में नहीं है, दूसरा ये कि हुकूमत को पार्टी के अंदर से भी ज़ाहिर है बड़े सवालात उठ रहे हैं। इस तासुर को भी तक़वियत मिल रही है कि नवाज शरीफ समेत सीनियर लीगी रहनुमा मौजूदा सेटअप से खुश नहीं है, क्योंकि वादा तो पाकिस्तान को नवाज दो का था, तो शहबाज शरीफ को क्यों लाया गया? सीनियर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब तो ये कह चुके हैं कि हमने हुकूमत बनाई नहीं, हमसे बनवाई गई है। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून के 95% लोग हुकूमत नहीं लेना चाहते थे तो ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि नून लीग को ज़बरदस्ती की हुकूमत कबूल करना पड़ी? सवाल ये भी है कि ये बोझ मुस्लिम लीग नून अकेले कब तक उठाएगी? मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं, सवाल ये है कि इन्हें सिर्फ इख्तलाफ राय कहें या बगावत का नाम दें। क्या यही इख्तलाफात जो है वो मुस्लिम लीग नून और शीन की तकसीम की जो बातें होती हैं, क्या ये मामलात उस तरफ जा रहे हैं? सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से इत्तेहादी हुकूमत बनाने तक नून लीग जितनी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है, इससे हासिल क्या होगा नून लीग को? इन्हीं तमाम मामलात पर मैं बात करूंगी कि कितनी बाइख्तियार है शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत। मुझे इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, आप समेत और भी बहुत से रहनुमा, राना सनाउल्लाह साहब हैं और लोग भी ये कहते हुए हम देखते हैं, सुनते हैं कि हमने हुकूमत बनाई नहीं, हमसे बनवाई गई है। शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बनाना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं बनवाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के आगे हमारे जो दलाइल थे वो कमज़ोर पड़ गए। इस हुकूमत में गैर सियासी लोग लाए गए हैं। तो सर, ऐसी क्या मजबूरियाँ थीं? अगर नहीं बनाना चाहती थी नून लीग तो किसने जो थी वो कनपट्टी पर बंदूक रखी और कहा बनाओ हुकूमत? देखें, जहां तक तल्लक है कनपट्टी पे बंदूक रखने का, वो तो आज भी है। उसकी वजह कि देखें, अब उससे आगे निकलें कि जिन हालात में हमने हुकूमत ली और बनी बनाई मिली, मैं समझता हूं कि ये एक जज्बा है पाकिस्तान के हवाले से, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं, हमारी जमात के लोग कहते आ रहे हैं कि देखें, अगर हालात ये आ जाएं कि पाकिस्तान का मालियाती अदारों से भी मामला तय होना हो, पाकिस्तान गर्दाब में फंसा हो और जिस तरह का मैंडेट 8 तारीख को आया हो या लाया गया हो, उसके बाद मुझे ये बताएं कि कोई खुद को कौमी जमात भी कहे और कौम पे कुर्बान होने के लिए तैयार भी ना हो, रियासत को माँ कहे और माँ के लिए वो कुर्बानी का जज्बा भी ना रखे। अब जैसे तैसे बन गई है हुकूमत, अब इससे आगे की बात करनी चाहिए। बात यह है कि देखें, जिन खदशात का जिक्र करके हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे या बनाना ही नहीं चाहते थे, वो खदशात आज भी मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद क्योंकि बन गई है, सर वो क्या खदशात हैं मियां साहब? वो क्या ख्वाहिशमंद हैं? मैं अर्ज करता हूं, वो दुआ भी हमारी ये है कि अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद को इस एक बड़े चैलेंज के सामने पेश कर दिया, हमारी सब की दुआ है, पूरी जमात की दुआ है, पाकिस्तानियों की दुआ है, जो हुकूमत में लोग दूसरे बैठे हैं उनकी भी यकीनन कारकर्दगी, परफॉर्मेंस ऐसी खुदा करे आए कि पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल सके। मगर जहां तक मुख्तलिफ आवाजें उठती हैं, जहां सहूलत कारी आज भी मैसर हो, रियासत मुखालफ जमातों को या लोगों को, तो ये खदशात जन्म लेते हैं। जिस तरह के बिफोर इलेक्शन 3 दिन के अंदर 3 सजाएं क्यों दी गईं और आज आफ्टर इलेक्शन इतनी जल्दी क्या है
کہ آؤٹ آف ٹرن اپیلیں سنی جائیں. اتنی دیکھیں ہم کبھی بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا ملے. ہم کیونکہ خود بھگت چکے ہیں. بالکل. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلے ہوں وہ میرے حق میں آئیں تو مجھے لاڈلا نہ کہا جائے, اور کسی دوسرے کو گناہ گار ہوتے ہوئے آؤٹ آف ٹرن اپیلیں سن کے سیم ڈے ہی سزا معطل کرنا ہو تو پھر اس کو لاڈلا ضرور کہا جائے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو بے گناہ ہوتے ہوئے آپ کی اپیل 5 سال نہ لگے, اور جو گناہ گار ہے اس کی اپیل 2 ماہ کے اندر آؤٹ آف ٹرن لگ جائے. کیا اڈیالہ جیل کے باقی قیدیوں کے لیے یہ سہولت ہے؟ نہیں ہوگی. لیکن کیا میاں صاحب یہ کیسے, ایک شخص پہ میاں صاحب یہ کیسے لاڈلے ہیں کہ جن کی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے, یہ کیسے لاڈلے ہیں جو 9 مئی ایسا 9 مئی ہوا جس نے پورے پاکستان کا نقشہ سیاست بدل کر رکھ دی. یہ کیسے لاڈلے ہیں جن کو الیکشن لڑنے میں جگہ جگہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. سر یہ کیسا لاڈلا پن ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو 3 دن میں سزائیں ہوئیں یہ آپ لوگوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی لاڈلے ہیں جیسے 2011 میں لائے گئے تھے. یہ ویسے ہی آج بھی لاڈلے ہیں جس طرح 2018 میں RTS بند کر کے اس کو لایا گیا. یہ اس طرح کے ہی لاڈلے ہیں. جب پاکستان بھر میں یہ غیر مقبول ہوئے, لوگ اس کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے, تو اس کو ایک ماحول ایسا دیا گیا کہ عدم اعتماد بھی آیا, اور پھر ایسا ارینجمنٹ کر کے مسلم لیگ کو اسٹیئرنگ پہ بٹھایا گیا, اور پھر جو اس وقت کی قومی حکومت کے لوگ تھے وہ اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں ان کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب یہ مسلم لیگ کا کیا دھرا تھا 18 ماہ کا, اور سارا ملبہ جو ہے آپ مسلم لیگ پہ ڈال دیں. اور آپ آج بھی دیکھیں کہ سندھ میں کس جماعت کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے, بلوچستان میں کس کی حکومت ہے, اور ان کی قیادت یا عام آزاد لوگ کیا گفتگو فرماتے تھے, تو پھر فوکس کرتے تھے, پھر اس لاڈلے کو حکومت مل جانی چاہیے تھی نا. پھر اس لاڈلے کو حکومت مل جانی چاہیے تھی نا. بات مکمل اگر ہو لینے دیں تو میرا خیال ہے آپ کو یہ سوال کرنے کی شاید زحمت پیش نہ آتی. جی پلیز. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ذرا اپنے رپلائی کریں ان چیزوں کو کہ 8 فروری سے پہلے نواز شریف کے حوالے سے سندھ میں یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے بننے والی حکومتوں کے لوگوں کا ٹارگٹ کون تھے؟ نواز شریف تھے. اور پھر ماحول ایسا, آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے سہولت کار ہیں کہ ان کی جماعت تتر بتر ہو گئی, ان کا نشان لے لیا گیا. یہ تو 2018 میں بھی اتنی اکثریت نہیں لے سکے تھے. یہ کیسی تتر بتر پارٹی تھی کہ خیبر پختونخوا میں سولو فلائٹ کر لی انہوں نے. پھر آپ ہمیں سمجھائیں نا, یہ کیسی تتر بتر پارٹی تھی؟ میاں صاحب پھر آپ لوگ ہمیں سمجھائیں, آپ ہمیں سمجھائیں کہ پھر کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے نون لیگ سے, میاں نواز شریف صاحب سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے, کیوں ڈیمیج کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کو؟ پھر اگر دیکھیں آج تو چلیں آپ ایک قیدی کا ذکر کر لیں گے کہ اس کو سہولت ہم کہتے ہیں ہے, کوئی اور کہے کہ سہولت نہیں ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ 98 میں یا 93 میں یہ لوگ تو تھے ہی نہیں. اس وقت نواز شریف کو کیوں ہٹایا تھا؟ اس وقت کون سا پاناما تھا؟ اور اس وقت نواز شریف کی خدمات, آپ موٹر ویز 93 میں 90 میں شروع کیا, آپ نے اس وقت بھی دہشت گردی, اس وقت بھی معیشت کو سنبھالا دیا. 98 میں 98 میں پھر آپ دیکھیں کہ نیوکلیر پاور بنایا پاکستان کو. اس وقت تو کوئی پاناما نہیں تھا, کیوں سزا دی نواز شریف کو؟ کیوں ہائی جیکر بنا کے سزا دے دی گئی؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں
کہ نواز شریف نے جب پاکستان سے دہشت گردی خاتمہ کیا، پاکستان کو اندھیرے دور کیے، پاکستان کے اندر سی پیک دیا، اور اس کے بدلے اب میں اگین وہی کوسچن ریپیٹ کروں گی میاں صاحب، میں اگین وہی کوسچن جو ہے نا وہ ریپیٹ کروں گی کہ پھر یہ جو کن پٹیوں پر بندوق رکھ کر یہ سسٹم چلوانے والا معاملہ ہے، حکومتیں بنوانے والا معاملہ ہے، یہ سیاستدانوں نے ہی کھڑے ہونا ہے، یہ کلچر سیاستدانوں نے ہی ختم کرنا ہے، کیونکہ ملک میں جمہوریت سیاستدان ہی ظاہر ہے، آپ لوگوں نے سسٹم چلانا ہے سر، یہ کس نے ختم کرنا ہے یہ کلچر پھر؟ نہیں، صرف سیاستدان اس کو ختم نہیں کر سکیں گے، تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ سیاستدان ہمیشہ تقسیم کر لیے جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کہیں، اگر مجھے یہ سوال کریں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، تو میں آپ کو دوسرے لمحے میں یہ بات کہوں گا کہ جس کو آج جیل میں سہولت ہے وہ ایک پیج پہ کھڑا ہوگا، جس کو آج خط لکھوانے کی زحمت ہو رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے، سوری ٹو سے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں عدم اعتماد کے بعد جنرل باجوہ کے ساتھ 2 بار ملاقات کر سکتا ہوں تو میں تو آج بھی سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان ریڈی ہے بات کرنے کے لیے؟ بھائی اگر اس وقت بھی ریڈی تھے موصوف، تو کیا اس وقت ان سے بات کرنا انہوں نے ضرورت سمجھی؟ مگر پولیٹیشین سے، سیاسی لوگوں سے بات کرنا انہوں نے کیوں نہ اس وقت مناسب سمجھی؟ اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں نا کہ کٹہرے میں لائیں 2018 کی حکومت بنانے والوں کو کٹہرے میں لے کے آئے نا، اس کو ان کے منہ سے نکلنا چاہیے نا کہ ثاقب نثار اور بندیال صاحب تک جنہوں نے سہولت کاری دی عمران خان کو، منہ سے نکالے نا یہ باتیں، تو پھر مجھے یقین آئے گا کہ انہوں نے اپنی کیے پہ شرمندہ ہیں۔ مگر یہ جو ہمارے ساتھ کیا وہ ہم بھولنے کے لیے تیار ہیں، مگر مجھے ایک بات کا کوئی جواب دے دے، جو آج کہتے ہیں مٹی ڈالو آگے بڑھیں، جو آج مجھے یہ بھاشن دیتے ہیں کہ جناب ریاست جو ہوتی ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں اولاد کو معاف کر دیا کرتی ہے، تو پھر 9-10 مئی کو جو کچھ کیا ہے وہ سارا اگلیں، کہیں کہ ہم نے غلطی کی، کہیں کہ فلاں فلاں اس میں سہولت کار تھا اور فلاں فلاں اس منصوبہ بندی میں شامل تھا، چلیں ماں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بھئی آپ ماں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور اس کے بعد آپ دباؤ میں لا کے، دباؤ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، دباؤ میں لا کے، اور اس کے پاس ایک ہتھیار ہے یہی سوشل میڈیا والا۔ اور کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آج کے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن کا نام کمیشن کے لیے دیا تھا، سوشل میڈیا پہ جو کردار کشی اس کی گئی اس کو وہ فیس نہیں کر سکے اور انہوں نے انکار کیا۔ وہ تو وکلا صاحب، وہ تو وکلا کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے سپریم کورٹ سے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس سارے معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے، وکلا نے بھی بہت زیادہ پریشر ڈالا۔ اچھا نہیں جی بھائی، نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں، مجھے فل کورٹ پہ، مجھے از خود نوٹس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں حامی ہوں کہ کسی جگہ سے تو شروع کریں، مگر کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک دور کو چھوڑ دیں ثاقب نثار سے اور بندیال صاحب کا دور، اور تیسرے کو آپ پکڑ لیں؟ آپ چھوڑ دیں جنرل پاشا سے بھی چلیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے تو کم از کم شروع کر لیں۔ آپ یہ کیا طریقہ ہے کہ جہاں آپ کی سہولت کاری تھی اس پورشن کو ختم کر دیں، اور جہاں آپ کو امید لگی ہے کہ ان سے مجھے ریلیف مل جائے گا آپ کہتے ہیں یہاں سے نہیں، یہ کہانی پھر وہاں سے شروع ہونی چاہیے جہاں پر پاناما فیصلے لکھوائے گئے، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاناما فیصلے بھی لکھوائے گئے اور سزائیں دی گئیں، تو آج تحریک انصاف بھی یہ بات کرتی ہے کہ فیصلے ہمارے خلاف کروائے گئے اور سزائیں دی گئیں، تو معاملہ پھر پاناما سے شروع ہو کر تو پھر یہ 2024 تک ان سارے معاملات کو پھر دیکھنا چاہیے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ادوار، اور اتفاق ایسا ہے کہ دونوں ادوار میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں، ہاں جی، اور کردار موسٹلی ایک ہی ہیں، کردار موسٹلی ایک ہی ہیں آج کے اور پچھلے۔ پھر آپ
دونوں ادوار کو کنگھال لیں, صحیح, انویسٹیگیٹ کروائیں. یہ جو آج خود نوٹس لیا گیا ہے 5 ججز کو بھی بلائیں جن کا ہم نام لیتے تھے, ان 6 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو بھی دیکھیں, ان کے فیصلوں کو بھی دیکھیں, اور اس وقت کے 5 ججوں کے فیصلوں کو بھی دیکھیں. جاوید لطیف صاحب, جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ میں اپنا حلقہ کھلوانے کی بات کروں تو 130 کی بات آتی ہے, تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سب نے ہار کو بڑے اچھے طریقے سے تسلیم کیا ہے, کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے, کہیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں رانا صاحب, کہ جو جاوید لطیف صاحب ہے نا, وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس لیے جو ہے وہ کبھی یہ جواز پیش کرتے ہیں, ادھر سے ادھر کوئی جواز پیش کرتے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. ایک سیکنڈ, میری بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ میں اپنی بات کرنا ہی نہیں چاہتا, آپ بار بار وہ لے آئیں کر دیتی ہیں سوال. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری ہار تسلیم اس لیے نہیں کرتا, میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے رزلٹ بنا ہے, بنوایا گیا ہے, مگر اس کو میں ایک سائیڈ پہ رکھتا ہوں. میں نے کافی دن پہلے کہا تھا کہ میں اپنے حلقے کی بات نہیں کیا کروں گا, اس لیے کہ میرے حلقے سے بڑے معاملات ہیں ریاست کے, میرے حلقے سے بڑے معاملات ہیں میری قوم کے, میرے حلقے سے زیادہ بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے. ان کو اب دیکھیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو اگر ڈریس نہیں کریں گے, میرے حلقہ ایک چھوٹی بات رہ گئی ہے, اب مسائل اس سے بڑے ہو گئے ہیں, اب فیصلے اس سے بڑے آ رہے ہیں, ان کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہم ایک با اختیار حکومت کہہ سکتے ہیں, ایسے میں جب وہ اپنی مرضی کا وزیر داخلہ نہیں لگا سکے, اپنی مرضی کا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے, تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ با اختیار حکومت؟ بات یہ ہے, نہیں میری عرض سن لیں. اب اختیار بے اختیار کا بھی تعلق نہیں رہ گیا, اب ایک حکومت بن گئی. اب یہ تعلق بھی نہیں رہ گیا کہ کون جماعت کے اندر سے کیبنٹ کا حصہ ہے, کون جماعت کے باہر سے کیبنٹ کا حصہ ہے. میں تو اپنے خدشات کا, یا جماعت کے دیگر لوگ بھی اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ دعا گو ہیں سبھی کہ جیسے بھی بن گئی, جیسے بھی بنوا دی گئی, جیسے بھی لوگ اب سٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے, خدا کرے ان کے تجربے, ان کی ایفرٹ سے پاکستان اس گرداب سے نکل جائے. ہم کوئی اس کا کریڈٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر خدا کے لیے, خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیاب چیزیں نہیں ہوتی تو ہمیں ڈسکریڈٹ بھی نہ کیا جائے. یہ عزیز ابھی سے ہم بات یہ کہہ رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, میرے بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے, ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جہاں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بڑے بڑے کیسز میں سزائیں معطل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, وہیں پارٹی میں کمیٹی اور سیاست پر سیاست ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے بعد سائفر کیس اور عدت میں نکاح والے کیس کی جو سزائیں ہیں ان کو بھی معطل ہونے کے امکانات ان میں بھی واضح نظر آنا شروع ہو گئے. ہم بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کو لے کر جو باتیں پہلے پی ٹی آئی قیادت کر رہی تھی کہ جلد بازی میں سنائی گئی, سزائیں زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائیں گی, اب لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو بھی یہ لگتا ہے کہ فیصلوں میں بڑے لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں اور عمران خان جلد جیل سے باہر آ سکتے ہیں. اور یہ وہی 3 کیسز ہیں جن میں عمران خان کو الیکشن سے کچھ دیر پہلے مجموعی طور پر 3 کیسز میں 31 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. دوسری طرف بانی تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کور کمیٹی کے اوپر 14 رکنی ایپکس کمیٹی بنائی ہے. بظاہر ایپکس کمیٹی کور کمیٹی کے فیصلوں کو حتمی شکل دینے کے لیے بنائی گئی ہے, مگر اس کا اصل امتحان پارٹی کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ مخالفین کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. شہریار آفریدی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر آستین کے سام موجود ہیں. ماضی میں ایسی باتیں فیصل واؤڈا صاحب بھی کرتے رہے ہیں. اب اگر لیڈرشپ کو علم ہے
تو انہیں پارٹی سے ایسے لوگوں کو کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ پارٹی کے اندر اختلافات کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کور کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اراکین سے قرآن پر حلف بھی لیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو ہوا نہ دی جائے، باہر معاملات کو اچھالا نہ جائے، باہر نہ بتایا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اختلافی آوازیں ہیں یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ شہریار افریدی نے بھی جیسے میں نے کہا الیامین گنڈا پور سمیت پارٹی رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا کہا شہریار افریدی صاحب نے، ذرا دیکھیے۔ ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں، میں ابھی تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کرے، یہ تمہارے باپ کی پارٹی رہی ہے۔ ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ ہیں، منافق اندر بیٹھے ہیں۔ میں آج الیامین خان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میری فائنل آپ کے لیے میسج ہے، ورکر کو اٹھائے، لوئلسٹ کو اٹھائے، وہ جو پارٹی کی بنیاد ہے، اوپر پیراشوٹس ریجیکٹڈ ہے، جنہوں نے خاک کے قبر میں چرے گھومے، آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں، ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کا نام بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسنز کی لسٹ سے نکالا گیا تو بھی سوالات اٹھائے گئے۔ شیر افضل مروت جنہیں ایپیکس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، انہیں اب بھی لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ آج پارٹی چیئرمین گوہر خان سے جب پارٹی کے اندر سے شیر افضل مروت کی مخالفت کا پوچھا گیا تو شیر افضل مروت نے خود ہی جواب دے دیا۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا واقعی یہ ہے اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے، تو ہی از آلویز دیئر ود اس۔ میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں، میری کھینچاتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا، خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں، کمبخت پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس پارٹی نے مزاحمت کی سیاست کا راستہ اختیار کیا ہے، اگر اس کے رہنما ہی آپس میں اسی طریقے سے الجھتے رہے تو کارکنوں کو کون سمجھائے گا؟ کارکنوں کو اکٹھا کر کے کون چلے گا؟ میں بات کروں گی، مجھے تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ علی صاحب، بہت لوگ کہتے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں آپ ان کو پی ٹی آئی کے لوگ کیوں کہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہی ہمیں صرف پی ٹی آئی کا ہی نام ذہن میں آتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی کے رہنما کہہ کے جو ہے نا وہ بلاتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، پارٹی کو آلریڈی جتنا نقصان ہو چکا ہے، اب کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی اگر یہ پتا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں پارٹی کو اور وہ مخالفین سے رابطے میں ہیں، ابھی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا فیصل وارڈر صاحب بھی ماضی میں ایسی باتیں کرتے رہے ہیں کہ پارٹی میں سانپ موجود ہیں، آستین کے سانپ ہیں، یہی باتیں شہریار افریدی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ جب سب کو پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اب انتظار کس چیز کا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کی جگہ ہے ابھی بھی پارٹی کے اندر؟ کیوں انہیں نکالا نہیں جا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بہت اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں پارٹی میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو پارٹی سے وفادار نہیں ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اس بات کا ہمیشہ داعی رہا ہوں کہ اور بھی جماعتوں میں اگر کوئی لوگ ہوں، آپ جس جماعت میں ہوں آپ اس سے وفادار رہیں۔ اگر آپ نے اس جماعت کے ساتھ آپ کی اب نہیں چل رہی تو آپ اوپنلی اس سے آپ دور ہوں۔ جنٹلمین کا کام یہی ہوتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا، دو مثالیں دوں گا۔ ایک 2014 کی، جاوید ہاشمی صاحب ہمارے بہت سینئر آدمی تھے، نون کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے، لیکن جب ان کا ایک نظریاتی اختلاف محترم خان صاحب سے ہوا، پھر ہاشمی صاحب نے وہ چھوڑا، سیٹ بھی واپس کی خان صاحب کو۔ یہ ایک اخلاق کا اچھا نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ جب وہ نہیں تھے صاحب تو پھر یہ نہیں تھا۔ بہت سے ایسے بھی لوگ تھے اس زمانے میں جو پاس ہمارے ٹکٹ پہ ہوئے تھے لیکن بیٹھے رہے، 2018 میں بھی ہم سے دور ہو کے پھر بھی بیٹھے رہے۔ تو اخلاقی طور پہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ جو ایک بہت ہی گھناؤنا فلم کیا گیا، اس پہ اسٹینڈ لیا بہت سے سیاسی لوگوں نے۔ ان میں سے ایک تھے محترم ہمارا چھوٹے بھائی کی طرح ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، سینیٹر، سٹنگ سینیٹر، پیپلز پارٹی، اسٹینڈ لیا اس آدمی نے۔ اچھا، وہ جماعت جو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے اور آئین کی بات کرتی ہے اور ڈیموکریسی کی بات، مجھے بڑا عجیب لگا کہ بلاول صاحب کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ بلاول صاحب کو پارٹی پہ زرداری صاحب کی پالیٹکس کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ خود وہ ینگ ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اپنے ینگ لیڈر مصطفیٰ کو۔ لیکن جب ان کی وہ بات پسند نہیں کی گئی
ان سے استعفیٰ مانگا گیا، اس آدمی نے دیا استعفیٰ، اس نے جا کے اپنی سیٹ واپس کر دی. تو پھر ایسے کرنا چاہیے. اگر آپ ایک جماعت میں ہیں اور آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، آپ اسٹینڈ لیں. تو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، میں تو وہ باتیں میڈیا پہ نہیں کروں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے، لیکن پارٹی کو اپنے انٹرنل اپنا جو ہمارے فورمز ہیں، کور کمیٹی ہے، ابھی نئی کمیٹی بن رہی ہے، وہ بھی ہے، اور خان صاحب خود لیڈر ماشاءاللہ حیات ہے، ان کی زندگی دے. علی صاحب، جو پارٹی کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، یہ نئے لوگ جو پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان میں ہیں، یا جو کچھ رہ گئے ہیں پرانے لوگ، وہی لوگ ہیں جو پارٹی کو آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی ایسی بات کم از کم پبلک فورم پہ اس طرح مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں ایلیگیشن لگاؤں، کل کو کوئی میرے بارے میں لگائے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی انفارمیشن اگر کسی کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے، اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. ود کریڈیبل ایویڈنس، صرف لگائی بجائی یا کسی کی یہ میں نے اس سے سنا، اس نے مجھے بتایا، اس طرح نہیں. ایویڈنس کے ساتھ لیڈرشپ کے سامنے رکھنی چاہیے. تو پھر شہریار افریدی صاحب کو سینئر لیڈرشپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھنی چاہیے، گنڈا پور صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے، خان صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے. دیکھیں، شہریار کا میں آپ کو بتاؤں، شہریار افریدی بڑا بھائی ہے میرا، میرے ساتھ اس نے جیل کے دن گزارے ہیں. میں پھر پشاور شفٹ ہو گیا، جیلم چلا گیا، جیلم سے پشاور سے مردان، پھر تھانہ میں، وہ بیچارے ادھر اڈیالہ میں رہے، اور میرے سے زیادہ تکلیف اس نے گزاری ہے. پکا آدمی ہے، کھڑا ہے، وہ جو بات ہوگی وہ دھڑلے سے کرتا ہے اور خان کو اندر کر دے گا انشاءاللہ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار افریدی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہے جو انشاءاللہ وہ کٹ جائے گا، لیکن پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے. اور اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کا کوئی خدا نخواستہ، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی خاطر خان کے ساتھ، تو ہم پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس لیے خان پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور شہریار خان جو ہے پارٹی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ جو بات کریں گے حق بات، اس پہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں. مشکل وقت میں اس کور کمیٹی نے اپنا ٹائم گزارا ہے، مشکل وقت گزر گیا، الیکشن ہو گیا ہے، مشکل وقت گزر گیا. اب آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وقت آنے والا ہے. عید کے بعد ایک پروٹیسٹ ڈرائیو اور پروٹیسٹ موومنٹ میں ہم جانے لگے ہیں. اس وقت ہمیں اتفاق و اتحاد کی بھی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال میں جو کچھ ریکمنڈیشنز میں نے بھی دی ہیں آج، اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے محترم خان صاحب کی طرف سے، کچھ نام مزید اس کمیٹی میں بھی ایڈ ہوئے ہیں، دیٹ از گڈ. میں نے تو یہ بات کی ہے کہ جو 14 سے 19 رکنی ہو گئی ہے کمیٹی، آپ نے بھی جو اعتراضات میں نے یہی بات کی ہے کہ جو ہیں ان کو مبارک ہو. وہ میرے مطلب ان میں کس پہ میں بات کروں، سارے میرے دوست ہیں، میرے سے سینئر ہیں بعض. اس میں نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ 14 ضروری نہیں ہے، اٹ کین بی 25. اس کو کور کمیٹی 75 کی ہے، تو یہ والی کمیٹی 25 کی ہو سکتی ہے. اس میں آپ خواتین، اقلیت، ایک عالم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ریلیجس میٹرز آتے رہتے ہیں کمیٹیز میں، اور ساتھ میں کشمیر، سندھ اور بلوچستان. اور یہ اچھا ہوا ہے کہ ابھی شام کو جو آئی ہے انفارمیشن، خان صاحب نے اس میں الٹریشن کی ہے، اور کراچی سے 2 پرانے سٹالورٹس کو، ایک تو بہت ہی پرانے فردوس شمیم نقوی بھائی جو کہ ابھی بھی ہاؤس اریسٹ ہیں میرے خیال میں، اور حلیم عادل جو گراؤنڈ کے ورکر ہیں اور لیڈر ہیں، ہمارے سندھ کے صدر ہیں اور جیل کاٹی ہے. اور بلوچستان سے 2 ہمارے اور زبردست، بلوچستان کے پہاڑوں جتنے مضبوط ہمارے لیڈرز، قاسم خان سوری اور سالار خان کاکڑ. نام سے ہی پتہ لگتا ہے، نام ہی کافی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی، یعنی ان کے رہنماؤں کے بیانات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ حکومت کا حصہ نہیں یا خوش نہیں ہے، لیکن جب سرکاری عہدوں کو دیکھیں تو صدر سے گورنرز تک اور چیئرمین سینٹ سے لے کر اداروں کی سربراہی تک پاکستان پیپلز پارٹی عین حکومت کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی جتنا بھی کہے ہم حکومت کا حصہ نہیں، اس لیے مشکل معاشی فیصلوں کا بوجھ ہم پر نہیں آئے گا. لیکن یہ بات لیگی رہنما رانا ثناء اللہ ماننے کو تیار نہیں. وہ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت سے باہر نہیں بلکہ اپنا حصہ لے کر بیٹھی ہے. مخلوط حکومت ہو تو ذمہ داری بھی سب پر آتی ہے. دوسری طرف اب خبریں آ رہی ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ عید کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ شہباز شریف صاحب کی جو کابینہ ہے اس کا حصہ بننے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب پیپلز پارٹی کون کون سی وزارتیں لینا چاہے گی. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے تو بلاول بھٹو زرداری کے لیے نائب وزیر اعظم کا عہدہ مانگنا چاہتی ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو دوبارہ وزارت خارجہ کا عہدہ لیں گے. اور یہ وزارت ابھی مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین اور شریف فیملی کے رکن اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز ہوں گی، اور کیا واقعی اب کابینہ کا حصہ باقاعدہ طور پر عید کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ مولا بخش چانڈیو صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ
चांडी साहब आपका। चांडी साहब, नून लीग के तो लोग ये बिल्कुल अब खुलेआम ये बात करते हैं कि हम हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, हमसे ज़बरदस्ती बनवाई गई है। ना नवाज शरीफ साहब चाहते थे, ना शहबाज शरीफ साहब चाहते थे, और आप लोग बोझ इसलिए लेना नहीं चाहते थे क्योंकि मैंडेट किसी के पास ज़ाहिर है नहीं था, और जो जितने मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी ये बोझ उठाना नहीं चाहती थी। तो आपको लगता है कि ये ये इस हुकूमत को, एक तो हम बाइख्तियार हुकूमत नहीं कह सकते, और इस तरीके से ये हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकती? मेरे ख्याल में हुकूमत चलेगी इंशाल्लाह, और हम तो हिमायत करते हैं हुकूमत की। अब वजारतें नहीं ली ये और बात है, लेकिन हम उनकी हिमायत करते हैं। सेनेट के चेयरमैन के लिए भी उन्होंने हिमायत की है, और भी मामलात हैं। सदर पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने हिमायत की है। हम हिमायत से इनकार नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हाँ, वजारतें नहीं हैं ताकि वो आज़ादी से अपना काम कर सकें और जिम्मेदारी कबूल करें, और अगर कोई कहीं कमी पेशी है तो उसकी भी जिम्मेदारी कबूल करके वो तनहा मालिक हैं। लेकिन हम उनके साथ हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं। ये बात नहीं है कि हमने कभी कहा हो कि हम नहीं हैं उनके साथ। हम उनके साथ हैं, उनका ताउन कर रहे हैं, हर हाल में उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। एक सिस्टम है, उसको चलाएंगे। हमने कोशिश तो भरपूर की है। काबीना में रह के ज्यादा अच्छा ताउन नहीं हो सकता? काबीना में रहकर ज्यादा अच्छी खिदमत हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन पहले ऐसे हुआ कि किसी महकमे में हुई तो जिम्मेदारी में फलां आदमी ने नहीं पूरी की। अब महकमे सारे आपके हैं, आप चलाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपसे भाग नहीं रहे हैं। हम आपसे आपकी जिम्मेदारी को इनकार नहीं कर रहे कबूल करने से। हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह करके कामयाब हो जाएंगे। सही। तो जो खबर आ रही है, ज़राए बता रहे हैं कि ईद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल हो सकती है, और ये कहा जाएगा हुकूमत से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जाए। क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर गौर कर रही है? मुझे इल्म नहीं इस बात का, लेकिन अगर वो ये कह रही है कि हम शामिल हो जाएं तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? हम हिमायत तो कर रहे हैं, हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। अभी मनसब लेने का सवाल है, वो पार्टी की क़यादत फैसला करेगी, लेकिन हम उनके साथ हैं। बिलावल साहब को क्या मनसब मिलेगा इसका मुझे फ़िलहाल इल्म नहीं है, और मुझे ये भी इल्म नहीं कि हमने कोई मुतालबा किया है, हमने कोई बात की है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले भी हमें कहा कि आप वजारतें लें, हमने कहा नहीं, आप अकेले तौर पर हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं, ताकि जिम्मेदारी कबूल करे कोई जो हमारी पार्टियां हैं, कम से कम कोई ले तो सही जिम्मेदारी। पहले कहा कि उन्होंने किया, अब खुद हैं, आप हैं, हम आपके साथ हैं। सही। चांडी साहब, ये जो ज़बरदस्ती हुकूमतें बनवाने का ये जो कल्चर है, ये जो रिवाज है, ये कैसे ख़त्म होगा? ये किसने ख़त्म करना है? अभी जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि हम तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि किसने आपकी कनपट्टी पर बंदूक रखी? उन्होंने कहा कि ये माजी में भी होता रहा और आज भी यही है, आज भी कनपट्टी पर बंदूक रखी जाती है। तो ये कल्चर, ये रिवाज और ये ज़बरदस्ती, ये कैसे ये ख़त्म होगा? जावेद लतीफ़ साहब बड़े अच्छे समझदार लीडर है मुस्लिम लीग के, और उन्होंने बयान दिया होगा, सोच समझ के दिया होगा, मालूमात की बुनियाद पे दिया होगा। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत पड़ जाती है कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते और ले लेते हैं? कोई तो मजबूरी है, बताएं ना आप कौम को, ये भी तो बताएं आप क्यों ले रहे हो? वजारत आज़मा ले रहे हो, सारी काबीना ले रहे हो, फिर भी कहते हो हम नहीं लेना चाहते। तो आप बताएं। जहाँ तक ताल्लुक है इस कल्चर का, तो ये कल्चर पाकिस्तान में क्योंकि जमहूरी कल्चर ने अपनी जड़ें मजबूत नहीं की, क्योंकि यहाँ सियासी तरीक़ेकार ने उन्होंने जड़ें मजबूत नहीं की, इसलिए सियासत भी यहाँ, जमहूरियत भी यहाँ मजबूत नहीं है। कोशिशें जो भी करता है उसको जो दिन देखने पड़ते हैं वो आप खुद जानती हैं। आप देखें ना, काबीना में दो बड़ी अहम वजारतें होती हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है और दो मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, वजारत दाखिला बड़ी अहम होती है। तो वो तो नून लीग के पास है ही नहीं है, तो वो अपने आप को बाइख्तियार समझते नहीं है। तो यहाँ से चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं कि ज़बरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता वजारत दाखिला किसके पास है और मोहसिन नकवी साहब के पास है, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, मोहसिन नकवी लाहौर के हमारे दोस्त। हाँ तो कौम को एतमाद मिलने कि कौन जबरदस्ती आपसे ये मनसबे उठवाता है? आप राजी नहीं है, ऐसे ही मनसब होगा।
اب یہ بھی ابھی سے ہی بھاگنے کی کوشش ہے. یہی بات پیپلز پارٹی نے کی تھی کہ جناب آپ آزاد ہو کر حکومت کریں تاکہ ذمہ داری قبول کریں. ان کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. ان کے کاندھوں پہ یہ بوجھ پڑا ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا. اور خود ہی انہوں نے کہا, میاں صاحب وہاں سے آئے, انہوں نے کہا کیا کر لیں گے. میاں صاحب کی صاحبزادی نے پنجاب حکومت کی ذمہ داری لی ہے, تو ہم تو ان کے دعاگو ہیں, ہم تو ان کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ بحران سے قوم کو نکالے. اب صلاحیتیں ہیں ان میں, بہت سارے لوگوں میں, آئے میدان میں صلاحیتوں کا کریں استعمال اور پاکستان کے لوگوں کی بحرانوں میں سے جان چھڑائیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ نون لیگ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ بھاگے گی, میں نے کہا یہ کہنا کہ ادھر ابھی جو آپ نے باتیں کی, میں نے کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ حکومت میں ہیں, حکومت میں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ حکومت کریں گے. آپ کی خواہش کے مطابق حکومت میں لی ہے. میاں صاحب آپ کی خواہش پہ وہاں سے آئے وزیر اعظم بننے کے لیے, حالات پتہ نہیں کیا ہو گئے, میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے. لیکن میاں صاحب کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, بھائی وزیر اعظم ہیں, اور قریب قریب جتنے بھی ان کے دوست ہیں وہ سب کے سب حکومت میں ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ ہمت کریں, آگے چلائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب میرے ساتھ. شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.